जिनकी तकरीर दिल को आतिश इश्क से लालाजार करती है, इससे मेरी मुराद ज़ीशान इदारे के बानिया मोहतमिम ज़ीशान मुकर्रिर हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़ीशान अहमद साहब दामत बरकातहुम व फयूज़हुम है। मैं हजरत को इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि कुछ बातें ऐसी बतलाओ, कुछ नसीहत ऐसी कर जाओ, कुछ बातें ऐसी बतलाओ, कुछ नसीहत ऐसी कर जाओ कि सोया हुआ दिल फिर जाग उठे, आंखें भी पूर्णम कर जाओ। हजरत तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़्ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम दीनी ईमानी भाइयों, यहाँ कई दफ़ा आने का मौका मिला। मौलवी अब्दुल अज़ीम साहब ने याद किया, हुक्म दिया और कई मर्तबा हाज़िरी हुई। इस गांव से और इस गांव के लोगों से एक ताल्लुक़ क़ल्बी और दिली मैं महसूस करता हूँ, और उस ताल्लुक़ में जो ख़ास चीज़ का दखल है या आने का मौका मिलता है और आने का जी चाहता है, वो ख़ास वजह ये है कि आप हज़रात के अंदर मुझे दीन की, कुरान की कद्र और अज़मत नज़र आती है, और दीन की बात सुनने में जितना आप हज़रात संजीदा नज़र आते हैं, बहुत कम जगहों में वो चीज़ देखने को मिलती है। आज दीनी जलसे की निस्बत एक बहुत बड़ी निस्बत हासिल है, जो बहुत बड़ी खुशी लिए हुए है। शायद इसी वजह से थोड़ा सा अफरा तफरी नजर आती है, लेकिन मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि जो मुंतशिर हैं, दूर दूर बैठे हुए हैं, कुर्सी ही पर साए ही में थोड़ा सा करीब आके बैठ जाएं, एक जुटे और जमे हुए नजर आएं, तो कहने वाले का कुछ हौसला मिलता है और कह सकता है, ज़हन एक सू रहता है। नहीं, ठीक है, वहीं बैठे। ये आसमान खुला है, हो सकता है खुनकी लगे। बस एक जगह बैठ जाएं और बच्चों की आमदोरफ्त थोड़ा सा कम कर दें, सुकून के साथ सुनें। इत्मीनान से जब तक 2, 4, 10, 20 मिनट आप हज़रात सुन सकते हैं या मैं कह सकता हूँ, तब तक मैं कहूँगा। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। काबिल कद्र मोहतरम सामीन, एक बात दुनिया का अक्सर इंसान दुनिया के मानते हैं कि हम सब का पैदा करने वाला एक है। मौलवी साहब थोड़ा सा अफरा तफरी कम करें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया के अक्सर इंसान इस बात को मानते हैं कि हम सब का पैदा करने वाला एक है।
جسے ہم اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، دوسرے زبان کے لوگ دوسرے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن سب ایک قدرت کو مانتے ہیں۔ اس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو، ہمارے ایک ایک انگ کو، ایک ایک جز کو، ایک ایک عضو کو بنایا ہے۔ انسان کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی، حوصلے کی، ارادے کی، یہ ساری قوتیں اور صلاحیتیں اللہ نے دیا ہے، اور انسان کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیتیں اور خوبیوں سے اللہ نے انسان کو نوازا ہے، دنیا میں کسی دوسری مخلوق کو ایسی خوبیوں اور صلاحیتوں کا مالک نہیں بنایا ہے۔ یہ انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، کائنات کی، دنیا کی ساری چیزوں کو اپنی مٹھی میں لیے ہوئے۔ یہ انسان ایک مشین ہے، اللہ نے ایک مشین بنایا ہے، بنانے والا وہ ہے، ہم اپنے سے نہیں بنے ہیں، اس نے بنایا ہے اور ہم بنے ہیں۔ تو مشین بنانے والا مشین کے استعمال کا جو طریقہ بتاتا ہے، ظاہر ہے کہ وہی طریقہ مشین کے لیے مفید ہوتی ہے۔ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی مشین خریدی جاتی ہے، اس کے ساتھ بک یا ڈائری یا ہلکا پھلکا کاغذ ملتا ہے جس میں اس مشین کے استعمال کا طریقہ لکھا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک انجن اگر انسان خریدتا ہے تو اس کو کیسے چالو کرنا نشان لگے رہتے ہیں۔ اگر کسی بھی مشین کو بنائے ہوئے طریقے سے کے خلاف استعمال کیا جائے تو وہ مشین بجائے نفع دینے کے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے، اللہ ہم سب کو زیادہ جانتا ہے ہمارے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ وہ جتنا جانتا ہے رب ذوالجلال کی قسم کوئی نہیں جانتا۔ وہ جو بتا دے گا انسانوں ایسا نظریہ بناؤ، انسانوں آپس میں بھائی چارہ قائم کرو، انسانوں آپس میں ہمدردی پیدا کرو، وہ جو بتاتا ہے تو اس کے بتانے سے ہم جانتے ہیں کہ سارے انسانوں کے ماں باپ ایک ہیں، سب ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں سب بھائی بن جاتے ہیں، سب بہن بن جاتے ہیں۔ ایک انسان کا خون اور اس کا جسم اور اس کا حوصلہ اور اس کی ضرورت دوسرے انسان کی ہوتی ہے۔ یہ انسان کیسے بن کے رہے، ایک انسان دوسرے انسان کے کام کیسے آئے؟ اللہ نے اپنا قانون انسان کو دیا، اپنا قانون اللہ نے انسان کو دیا کہ دیکھو انسانوں، میں نے تمہیں بنایا ہے، میں جیسے بتاتا ہوں رہنے کے لیے ویسے اگر رہو گے کامیاب رہو گے، انسان بن کے رہو گے، اور اگر جیسے میں بتاتا ہوں ویسے نہیں رہو گے تو شیطان بن جاؤ گے، لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ گے، سانپ اور بچھو بن کر لوگوں کو ڈسو گے، لوگوں کے آنسو بہانے اور خون بہانے کا ذریعہ بنو گے، شکل و صورت انسان کی رہے گی، کام انسان کا نہیں رہے گا۔ چنانچہ جب وہ پالنہار اور پیدا کرنے والا اور رب اس کے قانون سے ہم ہٹ گئے تو پھر اپنے من سے رہنے لگے تو ہم جس کو چاہتے ہیں دبوچ لیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں گلا گھونٹ دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں خون بہا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ یقین کیجئے گا اللہ کا یہ قانون نہیں ہے۔ اللہ کا جو بھی قانون اپنے کتاب میں اللہ نے ہمیں دیا وہ انسانیت سے پیار کرنے کا قانون دیتا ہے، انسانیت سے محبت کرنے کا قانون دیتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اللہ کے قانون کو ہم دیکھ لیں، سمجھ لیں، پڑھ لیں تو انسان کو انسان کے گلے لگا کر کے ہمیں سکون ہوگا، الگ کر کے سکون انسان کو نہیں مل سکتا۔ پھر سے میں کہتا ہوں اللہ کی قسم اگر کوئی اسلامی تعلیم اور اللہ کے قانون کو سمجھ لے تو انسان کو اس نگاہ سے دیکھے گا، دل میں آئے گا وہ انسان کو اس نگاہ سے دیکھے گا
دل میں محبت اور پیار پیدا ہوگا. انسان کو بیمار دیکھے گا, درد یہاں محسوس ہوگا. انسان کو خوشی میں دیکھے گا, خوشی یہاں محسوس کرے گا. اگر انسان کو دیکھ کر انسان کے دل میں محبت نہ پیدا ہو, انسان کو دیکھ کر گلے لگانے, اس سے بات کرنے, اس کے پاس بیٹھنے کا جذبہ نہ پیدا ہو, تو میں کہتا ہوں وہ انسان نہیں ہے. اگر میں آپ کو دیکھوں, دیکھ کر نفرت پیدا ہو, میں انسان نہیں. اگر میں آپ کو دیکھوں, دیکھ کر میں بھاگنا چاہوں, وہ انسان نہیں. انسان بنا ہی ہے اسی لیے تاکہ ایک دوسرے سے مل کے رہے. کاش ایسے ہی جو اللہ نے قانون ہمیں دیا ہے اور ہمارے لیے دیا ہے, کسی دوسری مخلوق کے لیے نہیں دیا. بھینس, بیل, دوسرے جانور, اس کے لیے قانون نہیں آیا. قانون صرف اور صرف انسانوں کے لیے اللہ نے دیا کہ انسان تمہارا ظاہر, تمہارا باطن, تمہاری سوچ, تمہاری فکر, تمہاری رائے, تمہارا حوصلہ, تمہاری طبیعت, تمہارے ہر کردار, تمہارا عمل پاک اور پاکیزہ اسی وقت رہ سکتا ہے جب تم اللہ کے قانون پر عمل کرو گے. ورنہ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اگر سب آزاد ہیں, ہم ایک چیز کو اچھا کہہ رہے ہیں, وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے, ہم اس کو غلط کہہ رہے ہیں, وہ اچھا کہہ رہا ہے. لیکن ہمیں تو یہ ماننا ہے ہمارا پیدا کرنے والا جس کو اچھا کہہ دے وہ اچھا ہے, ہمارا پیدا کرنے والا جسے برا کہہ دے وہ برا ہے. یہ بات میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ سنیں. قرآن جو راستہ دکھاتا ہے زندگی گزارنے کا, رب ذوالجلال کی قسم وہ راستہ سیدھا ہے, وہ راستہ سیدھا ہے. جو عقیدہ دیتا ہے وہ عقیدہ, جو عبادت دیتا ہے وہ عبادت, جو انسان کے حقوق کو بیان کرتا ہے قرآن انسان کے حقوق کو بیان کرتا ہے وہ حق. اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, بے شک یہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ کتاب, اللہ کا یہ قانون, اللہ کا یہ کلام سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اس راستے پہ چلنے والا انسان ہوگا, اس راستے پہ چلنے والا سچا ہوگا, پاک ہوگا, پاکیزہ ہوگا, انسانوں سے ہمدردی رکھے گا, محبت رکھے گا اور انسانوں کی تکلیف کو نہیں برداشت کرے گا, بیجا انسانوں کا خون بہانا منع کرے گا. قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ جب تک قرآن انسان کے دل میں اور سینے میں رہتا ہے انسان کا دل اور سینہ نرم رہتا ہے. ایسا کلام پاک عظیم المرتبت کتاب اللہ نے انسانوں کو عطا کیا. یہ بہت بڑی کمی ہے, بہت بڑی ہماری غلطی کوتاہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن صرف ہمارے لیے آیا ہے. یہ تقسیم بالکل غلط ہے, یہ تقسیم نہیں کرنی چاہیے. قرآن خود کہتا ہے ھدی للناس, اللہ نے سارے انسانوں کے لیے اپنی کتاب اور اپنا قانون اور اپنا کلام اور اپنا پیغام سارے انسانوں کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. کسی خطے, کسی ملک اور کسی خاص مذہب والوں کے لیے نہیں بھیجا تھا. ھدی للناس, اللہ نے سارے انسانوں کے لیے بھیجا تھا. اس لیے اس کی تعلیم اور اس کا حکم سارے انسانوں کے سامنے پیش ہونا چاہیے. سب کے سامنے اس کی خوبی اور اچھائی اور انسانیت کا پیغام سب کے سامنے آنا چاہیے تاکہ انسان بن کے رہے, انسان سے ملے سکون پائے, انسان سے ملے خوشی محسوس کرے, انسان کو دیکھے سہارا محسوس کرے, انسان کو دیکھے تو اس کی طرف اس کا دل مائل ہو, وہ ملنا چاہے. یہ اصل انسان ہے جسے اللہ نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, کہ بے شک قرآن سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے سارے انسانوں کو. آگے میں بہت کھلے الفاظ میں کہتا ہوں قرآن کے قانون کو, عدل و انصاف کو, انسانیت کے قانون کو, اتحاد کو, رعایا کے متعلق قانون, حاکم کے متعلق قانون, حکومت کے متعلق قانون, عوام کے متعلق قانون, اللہ نے جو قرآن میں دیا ہے
دنیا کے جس ملک میں اس کو بھرتا جاتا ہے، چاہے وہ ملک مسلمان کہلاتا ہو یا نہ کہلاتا ہو، مسلمان ہو یا نہ ہو، قرآن کے قانون پر جس ملک کے، جس حکومت نے، جس انسان نے عمل کیا اور عمل کر رہے ہیں، دنیا میں وہ آنکھیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ دنیا میں ترقی کر رہے ہیں۔ بہت سے غیر مسلم ممالک میں عوام اور رعایا سکون کی سانس لیتے ہیں، اپنی حکومت سے بہت خوش ہیں، بڑے سکون و اطمینان اور عدل و مساوات اور انصاف ان کے یہاں موجود ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، چنانچہ وہ حکومتیں بہت کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم اسلام کے نام پہ جئیں مگر اسلام کا کام نہ کریں، یقین کیجئے گا میرے دینی بھائیوں، یہ نام ہمیں کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں بتایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کریم بہت سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو انسانیت کا راستہ ہے، سچائی کا راستہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ رب العالمین کا کلام پاک ہے، اس کے لیے بہت خاص چیز اور قرآن کریم کا ایک بہت بڑا معجزہ اللہ نے یہ ظاہر کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جس طریقے سے حکومت قانون بناتی ہے تو قانون کا پالن کرنے اور قانون کی حفاظت کرنے کا انتظام کرتی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے جب انسان کو قانون دیا تو اللہ نے اس قانون کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن کی حقیقت کو ہم سمجھیں، بس ہم اسے یہ نہ سمجھیں کہ ایک مذہبی کتاب ہے قرآن نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا یہ پیغام ہے، انسانوں کے نام ہے، اللہ کا دیا ہوا بہترین طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، انسان کے لیے تمام تر خوبیوں کا گلدستہ ہے، جتنی انسان کے اندر خوبی اور اچھائی ہو سکتی ہے سب قرآن میں موجود ہے۔ تو اللہ نے اس کتاب اور اس قانون اور اس پیغام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ نے اعلان کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، قرآن میں ایک حرف کا فرق نہیں آیا۔ شیطانوں نے بہت سی کوشش کی کہ قرآن کو بدل دیا جائے، الفاظ، اس کے اچھر، اس کی پائی، حروف سکنات، حرکات و سکنات کچھ بدل دیا جائے، لیکن وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ مالکوں کا مالک، وہ قادر مطلق جب اس نے کہہ دیا قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، انسان کے بس سے یہ باہر ہے کہ کوئی شخص قرآن میں کچھ تبدیلی کر سکے۔ آج تک قرآن ایسے ہی موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ خدا کی قسم، جس حرف کے ساتھ، جس حرکت کے ساتھ، جس نقطے کے ساتھ، جس قانون کے ساتھ، جس حکم کے ساتھ قرآن نازل ہوا تھا، ایک حرف کے برابر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وہی قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں جبرائیل نے نازل کیا، صحابہ کو اللہ کے رسول کے واسطے سے ملا، وہی قرآن سینہ بسینہ ہم تک پہنچا ہے، کوئی بدلا ہوا قانون نہیں ہے۔ بہت دنیا کے انسان بہت خوش قسمت انسان ہیں کہ اللہ کا قانون انسانوں کے پاس موجود ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے نظریں پھیریں تو ہر ایک سمجھے گا یہی قانون انسانیت کو زندہ کر سکتا ہے، ورنہ کیا؟ ذرا ہمیں بتائیں، کوئی ملک، کوئی حکومت دنیا کے نہ جانے کتنے انسانوں کو ایک منٹ میں خون بہا دیتی ہے، ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ کھول جاتے ہیں۔ انسانوں کا خون ہم سب جانتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، انسانوں کا خون خدا کی قسم پانی سے سستا۔ جانور جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اور ساری چیز کو انسان کے لیے بنایا تھا، جانور کی حفاظت ہوتی ہے، انسان کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ جانور کی حفاظت ہوتی ہے، انسان کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔
इंसान की कोई कद्र नहीं, जानवर की कद्र होती है। क्या अल्लाह और क्या खुदा यही हमसे कहता है। ये इंसान दुनिया का हीरो बनाकर अल्लाह ने भेजा, दुनिया का मालिक बनाकर भेजा, चुनांचा ये इंसान सारी चीजों से नफा उठाकर और अपने को बेकार कहता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने अपने कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और अल्लाह ने एक लफ्ज कहा है, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। अल्लाह ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है हाफिज, अल्लाह हाफिज है। जरा सोचें, अल्लाह ने ऐलान कर दिया अल्लाह की तरफ से कुरान की हिफाजत होगी। ऐसा नहीं कि जिब्राइल आते हैं, फरिश्ते आते हैं, या अल्लाह कोई दूसरी ताकत से या दूसरे जरिए से कुरान की हिफाजत करेगा, ऐसा नहीं। अल्लाह इन्हीं इंसानों से कुरान की हिफाजत करवाएगा और अल्लाह का निज़ाम इंसानों ही से कुरान की हिफाजत का बनाया हुआ है। चुनांचा जिस तरीके से इसके मानी और अहकाम को उलमा महफूज रखते हैं, पढ़ने के अंदाज को कुर्रा महफूज रखते हैं, इसी तरीके से कुरान के अल्फाज को हुफ्फाज महफूज करते हैं। अल्लाह का ये बहुत बड़ा कुरान का मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने कुरान को सीने में रखने का इसके लिए सहूलत दे दी। छोटा सा बच्चा 2, 4, 10 वर्ष याद करना हो हालत खराब हो जाती है, बाकी रखना हो और ज्यादा मुश्किल होता है, हर पढ़ी हुई चीज भूल जाती है। लेकिन दुनिया में एक किताब कुरान ऐसा है, इतना बड़ा बच्चा जब आप चाहें शुरू करा दें और इतनी मोटी किताब जब चाहें सुन लें। ये बच्चे का कमाल नहीं, ये ऊपर वाले का कमाल है कि उसने अब बच्चों के लिए आसान कर दिया, पढ़ने वालों के लिए आसान कर दिया। तो जो हाफिज़े कुरान हो गया, अल्लाह ने कहा मैं हाफिज हूं। अल्लाह कुरान याद करने वाले को वही नाम उठा के देते हैं, ए कुरान के याद करने वाले तू हाफिज है। अल्लाह हाफिज है और ये कुरान का याद करने वाला हाफिज है। अल्लाह का सिफाती नाम अल्लाह ने उठा के उस बंदे को दे दिया जिस बंदे ने कुरान अपने सीने में रख लिया, अब वो भी हाफिज हो गया। अब मुझे आप बताएं, जब अल्लाह ने एक निजाम बनाया है, ये हाफिज़े कुरान के हिफाजती दस्ते में शामिल हो गया। अल्लाह ने जो कुरान की हिफाजत के लिए इंसानों में से जो हिफाजती दस्ता अल्लाह ने तैयार किया है, एक निजाम बनाया है, उस दस्ते और उस फौज में आज 2 बच्चे दाखिल हो गए। अल्लाह ने कबूल किया है। आप मुझे बताएं, हर हुकूमत में, हर मुल्क में फौज होती है और उस मुल्क के बेहतरीन अफराद वो माने जाते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान माने जाते हैं और हुकूमत उनको बहुत एजाज, इकराम, नजाकत, हिफाजत, हर चीज उनके बर्दाश्त करती है। क्यों? इसलिए कि वो मुल्क की हिफाजत करते हैं। मुल्क की हिफाजत करने वाले की इतनी अहमियत जाहिर होनी भी चाहिए कि कोई उन पर आंच ना आए। सारी सहूलतें, ग़िज़ाएं अच्छी, लिबास अच्छी, रिहाइश अच्छी और उसके साथ साथ हिफाजत के सारे इंतजामात हुकूमत उनकी हिफाजत करती है और उनके बाल बच्चों की हिफाजत करती है। मुझे बताएं और हर एक अपने दिल में सवाल पैदा करके जवाब दे कि अगर ये हिफाजती दस्ता जो अल्लाह ने कुरान के लिए अपने निज़ाम में बनाया है, ये बच्चा अगर हिफाजती दस्ता और कुरानी फौज में दाखिल हो गया तो क्या अल्लाह ताला इनकी हिफाजत नहीं करेंगे? कुरान की हिफाजत तो पक्की है, कुरान महफूज रहेगा। उसकी हिफाजत के लिए जिसे अल्लाह कबूल कर ले वो भी महफूज रहेगा, उसके माँ बाप भी महफूज रहेंगे, उसकी एक एक चीज महफूज रहेगी। अल्लाह की तरफ से निगरानी होगी, अल्लाह की तरफ से हिफाजत होगी। ऐसी बड़ी सआदत और ऐसी बड़ी नेकबख्ती खुदा की कसम जमीन और आसमान में नहीं हो सकती। अभी मैंने देखा, मेरी भी आंखों में आंसू आया। आंसू 2 तरीके से बहते हैं, या तो इंतहाई गम हो तो गम के आंसू बहते हैं, या इंतहाई खुशी हो तो खुशी के आंसू बहते हैं, लेकिन गम के आंसू ज्यादा बहते हैं। खुशी के आंसू कभी कभी जब ओवर खुशी होती है तब बहते हैं। इन दोनों बच्चों को मैंने देखा जो अपने शायद वालिद से या
گھر کے کسی فرد سے معانقہ کرتے ہوئے جو بہت خوشی میں وہ رونے لگے تو واقعی مجھے بہت اچھا لگا کہ جتنی خوشی ہونی چاہیے دنیا کی کوئی چیز پا لیتا یہ بچہ. کروڑ روپے اگر اس کے ہاتھ میں رکھا جاتا میں کہتا ہوں اس کے آنکھ میں آنسو نہیں آتا. اگر اسے بہترین 4 چکا گاڑی دی جاتی جو بہت مہنگی ہے اس کے آنکھ میں آنسو نہیں آتا. اس کی شادی ہوتی اس کے من پسند کی عورت اسے ملتی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آتا. جبکہ وہ بھی خوشی ہے کا دن ہے اور وہ بھی خوشی کی چیز ہے. لیکن آج کیا بات ہوئی کہ ایسی خوشی آنکھ میں آنسو جاری ہے. بتا رہا ہے کہ اس بچے کے دل میں اس بچے کے دماغ میں ایسی خوشی دنیا میں نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی اور نہ ہے. اللہ ان آنسوؤں کو قبول کرے. مجھے بہت اچھا لگا ان کے گھر کے لوگوں نے جو معانقہ کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آیا. ظاہر ہے میں کہتا ہوں اگر کسی کا بچہ ڈاکٹر بنتا تو بھی باپ نہ روتا, انجینئر بنتا باپ کے آنکھوں میں آنسو نہ آتا. اس لیے کہ آنسو خوشی کے اس وقت آتے ہیں جب بہت بے انتہا خوشی ہوتی ہے, یعنی اس کے بعد خوشی کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی, تب انسان کے اندر آنکھوں میں آنسو آتا ہے. میں نے دیکھا کہ ان کے گھر والوں کے آنکھوں میں آنسو. مجھے بہت اچھا لگا کہ اس کا مطلب کہ اس بندے خدا کے اندر آج سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے اور یقیناً دن ہے. 100 بار اللہ کی قسم اس سے زیادہ بڑی خوشی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا محافظ اللہ, تو قرآن کا کہ حافظ کو کا بھی محافظ اللہ. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی سعادت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالی حافظ قرآن کو ایسا اعزاز کرے گا, ایسی عزت دے گا, اتنا اکرام کرے گا کہ آخرت میں مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے, جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا, تو ایسے موقع پر اللہ حافظ قرآن کو بلائیں گے. اے بندے ذرا تو نے میرے کتاب کی حفاظت کی تھی. جی اللہ کی تھی. عمل کیا تھا, حرام کو حرام حلال کو حلال جانا تھا. جی اللہ میں نے جانا تھا, یاد بھی کیا تھا, عمل بھی کیا تھا. اے بندے خدا قرآن کے اعزاز میں تمہیں آج ایک اکرام سے نوازا جاتا ہے. یہ پورے اولین و آخرین آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان موجود ہیں. وہاں اللہ اس حافظ قرآن سے کہیں گے کہ بندے جا ایسے 10 آدمی کی سفارش کر دے جس پر جہنم واجب ہے, جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا اس کے حق میں, جا جسے جی چاہے نکال لے. تو وہ کھڑا ہوگا, نانا کہاں ہے؟ ارے نانا بھی ادھر ہیں. اللہ اپنے کلام کی برکت سے میرے نانا جان کو ادھر کر دے, میرے خالو کو ادھر کر دے, میرے ماموں کو ادھر کر دے. اگر ہمارے گھر کا کوئی ڈاکٹر ہو جائے, کوئی بیمار ہوتا ہے تو کتنا اطمینان رہتا ہے, چلا گھر کے ڈاکٹر لے کے جائیے. وہاں میدان حشر میں جس کا رشتہ دار حافظ ہوگا اس ہولناک منظر میں اسے اندر امید ہوگی کہ میرا رشتہ دار, میرا نواسا, میرا بھانجا, میرا بھتیجا, میرا بھائی, میرا بیٹا حافظ ہے, کاش آج مجھے بلا لے گا. کتنی خوشی کی بات ہے. آگے میں کہوں, میں عرض کرتا ہوں کہ حافظ قرآن کی جتنی عزت کر سکتے ہو کرنا چاہیے, جتنا لاڈ پیار ان سے کر سکتے ہو کرنا چاہیے. حافظ قرآن کا احترام قرآن کا احترام ہے, حافظ قرآن کی عزت قرآن کی عزت ہے, حافظ قرآن کا لاڈ و پیار قرآن کا لاڈ و پیار ہے. اور قرآن کی کوئی عزت کرے اور قرآن سے پیار کرے, ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسے کیسے ناکام کریں گے. تو حافظ قرآن کی جتنی عزت ہو سکے کرنا چاہیے. اس لیے کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کہیں گے 10 کو نکال لو, تو کہا نعوذ باللہ اس کے کل رشتہ دار جہنمی میں ہوں گے. بھئی اللہ کے فیصلے اور ان کے اپنے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ جنت میں پہلے ہی سے تو کر دیں گے. اب ایک حافظ قرآن کو کھڑا کیا گیا, اس کے ماں باپ پہلے ہی سے جنت میں, اس کے دادا دادی پہلے ہی سے جنت میں, نانا نانی پہلے ہی سے جنت میں, خالہ خالو پہلے سے جنت میں. تو کہا 10 کی جو فہرست ملی تھی کٹ گئی. اب اللہ تعالیٰ کہیں گے چل تیرے تو سب پہلے ہی حافظ ہیں, چل جا, اپنے اجازت ملے گی. نہیں, اب بھی اس کو 10 کی اجازت ہے اور 10 کی سفارش کرے گا.
تو وہ کھڑا ہو کے تھوڑی دیر سوچے گا کہ یار چچیرے نانا جو رہے بہت مانت رہے ہیں، دیکھو کہاں ہیں. تو چچیرے نانا کو دیکھے گا، کہے گا اچھا چچیرے نانا، اے اللہ ان کو نکال لے. وہ محلے کے بوڑھے تھے، مجھ کو بلا بلا کے قرآن سنتے تھے، بہت مانتے تھے، وہ کہاں؟ اچھا وہ بھی ادھر ہے، ان کو نکال لے. میرے دینی بھائیوں، 10 کی فہرست تو مل چکی ہے. اگر کوئی سگا رشتہ دار نہیں ہے، سب پہلے سے جنت میں ہیں، تو آخر اپنے دوستوں کو، دور والوں کو، خاندان والوں کو، دور کے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، انہی کو نہ وہ یاد کرے گا. اس نیت سے اور اس اعتماد کے ساتھ اور اس لالچ میں ہم حافظ قرآن کی عزت کریں کہ اے اللہ یہ بھی مجھے وہاں یاد کر لے. اگر آپ نے 10-20 حافظ قرآن سے محبت کر لی، عزت کر لی، احترام کر لیا، اتنا کھلائے پلائے، یہاں یاد کرے نہ کرے وہاں یاد کر لے، تو اگر انگلی رکھ دیا تو رب ذوالجلال کی قسم وہ نکلوا کے ہمیں کامیاب کر دے گا. میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ حافظ قرآن کی اتنی عزت اور اتنا احترام کرنا چاہیے. جہاں دیکھیں وہاں جیسے کوئی کامیاب ہوتا ہے سب لوگ پیچھے پیچھے رہتے ہیں. کہیں ارے موقع پڑی، ضرورت پڑی، رکھے کا پڑا تعلق، بناوے کا پڑا تعلق. جی بہت اچھی بات ہے، دنیا میں تعلق بنائیے، کام آئے گا. اللہ کے بندے آخرت میں کام آنے والے حفاظ کرام، ان سے بھی تو ذرا تعلق بنائیے، خوب کھلائیے، واقعی خوب کھلائیے، خوب لاڈو پیار کیجیے، خوب سینے سے لگائیے. یہاں نہ یاد کرے وہاں یاد کر لے، بن جائے گی. اس لیے اگر کسی کے اگر حافظ قرآن نہیں ہے، نہیں کرا سکے، بالکل پچھتانے کی اور افسوس کا ہاتھ ملنے کی ضرورت نہیں ہے. پکڑ پکڑ کے حافظ قرآن سے دوستی کریں، ایک کو تو کام آ جائیں گے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں میرے دینی بھائیوں، حافظ قرآن سے انتہائی دوستی اور انتہائی ادب. اور آگے میں عرض کر دوں، شیطان دل میں خیال لا سکتا ہے ارے یہ حافظ قرآن کی کیا ہم عزت کریں، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر ہم نے ایک حافظ قرآن کا احترام کیا تو ہم نے قرآن کا احترام کیا. اگر وہ بگڑا بھی ہے، سن لیں میری بات بہت اچھے، اس لیے شیطان بہت برا خیال لاتا ہے. اگر ہم نے حافظ قرآن کی عزت اس لیے کی کہ یہ حافظ قرآن ہے تو اس کا عمل غلط ہے، کیا ہمارا عمل بھی غلط ہے؟ ہم نے تو قرآن کی نسبت پر اس کی عزت کی. یہ عزت کرنے پر، اس ہمارے عمل پر اللہ ہمیں اجر دیں گے، بھلے سے وہ عامل نہیں ہے اور بھلے سے وہ گیا گزرا ہے. ہمارا عمل اللہ ہمیں بدلا دیں گے. اس لیے جیسا بھی حافظ قرآن ہو، بگڑا ہم سمجھا سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ الٹا سیدھا کہہ دیتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے، اپنی زبان استعمال ذرا اچھے انداز میں کرنا چاہیے. اس لیے میرے دینی بھائیوں بڑی خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا کہ حفظ قرآن کی نسبت پر بیٹھنا، سننا اور قرآن کریم سے تعلق کا ثبوت دینا، یہ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، سب کو قبول فرمائے. تو اگر کسی کے گھر خاندان میں حافظ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہمیں لینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، دوستی کی جائے، ان کی عزت، ان کا احترام اور اکرام کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کا اجر وہاں دیں گے اور انشاءاللہ سفارش اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی سے خود کروا دیں گے. تو بندہ خدا نے اپنے سینے میں پورا قرآن محفوظ کیا، یہ قرآن کا اعجاز ہے اور اللہ کے حفاظتی دستے میں شامل ہوا. اللہ ان کی حفاظت کریں گے. آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے کیسے بہترین انداز میں کلام پاک کو یاد کرتے ہیں اور بہترین انداز میں پڑھتے ہیں. صرف قرآن کریم کا یاد ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے. اور بہت افسوس کی بات ہے کلام پاک سے ہم دور رہتے ہیں. قرآن کریم پر اللہ تعالیٰ نے بے انتہا رحمتیں ڈال دی ہیں، برکتیں ڈال دی ہیں، خیر ڈال دیا ہے، ثواب متعلق کر دیا ہے، نیکیاں ڈال دی. آپ ذرا بتائیں اگر ہم قرآن سے دور تو سارے ثواب، خیر، نیکیاں، اجر سے، رحمتوں سے، برکتوں سے کتنا ہم دور رہتے ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے کتنے ایسے حضرات ہیں
جو قرآن کریم کی نگاہیں ان کی قرآن کریم کو دیکھنے سے ترستی ہیں، سال ہر سال ان کی زبان پہ قرآن نہیں آ پاتا، ان کا کان قرآن نہیں سن پاتا، ان کی زبان پر قرآن کے الفاظ نہیں آ پاتے، ایسے ہم محروم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور قرآن کی رحمت سے برکت سے مالا مال فرمائے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اترتی ہیں، چاہے ہماری آنکھ دیکھ سکے یا نہ دیکھ سکے، برکتیں آتی ہیں، ہم محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن قرآن کریم کے ساتھ جو اللہ نے رحمتوں برکتوں کا واسطہ لگا دیا ہے، وہ ہر حال میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ملیں گی اور ملتی ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ پہلے تو بہت قرآن کریم کے پڑھنے کا رواج تھا، گھروں سے آوازیں آتی تھی، چھوٹے بچڑے بچے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ بہت افسوس ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھ نصیب فرمائے۔ جو کتاب انسان کو انسان بناتی ہے، اور دل میں عرض کرتا ہوں بغیر سمجھے بھی قرآن اگر کسی نے پڑھا تو اس کے دل دماغ طبیعت پر بہترین اثر پڑنا ہے۔ میں ضمانت لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ قرآن کریم جو بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے اس کے دل دماغ اور طبیعت پہ اثر پڑنا پڑتا ہے۔ ایسا بہت ہوا ہے کہ قرآن کریم کا مطلب معنی نہ سمجھنے والے بھی قرآن کریم کے الفاظ کو سن کر کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہائے۔ یہ حقیقت ہے۔ قرآن کریم اگر اچھے انداز سے پڑھ دیا جائے، کوئی بھی چلنے والا راہی اس کو سننے پر مجبور ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو سننے، سمجھنے، دیکھنے، ہر چیز کے ساتھ اللہ نے عبادت کا جوڑ دیا ہے، ثواب اس پر رکھا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ کتاب انسان کو انسان بناتی ہے، ایسا طریقہ سکھاتی ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، معنی بتاتا ہوں، آپ حضرات دیکھیں قرآن کریم میں انسانیت کا کیسا درس دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے قرآن کے اور میرے ماننے والے بندو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، انسانوں سے کہہ رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جو مذاق اڑا رہا ہے وہ کمتر ہو اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے وہ عورت جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس عورت سے بہتر ہو۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر الزام مت لگاؤ، عیب مت نکالو، کیڑے مت نکالو، برا بھلا مت کہو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے مت پکارو، یہ قرآن کہتا ہے۔ کتنی اچھی تعلیم، کتنی اچھی پیاری تعلیم۔ اگر ہم کسی آدمی کا نام اگر کسی آدمی کا نام زید ہے، اگر ہم نے کہہ دیا ارے زید بھائی، اس کا کتنا اثر پڑے گا؟ اور اگر ہم نے کہہ دیا ہے زیدوا، اس کا کتنا اثر پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے کسی کا نام مت بگاڑو، پورا نام، بہترین نام، اچھا نام لے کے پکارو۔ یہ کون سی بات ہے؟ لنگڑا، انہرا، کنوا، چوروا، بےمنوا، ان الفاظ سے قرآن نے سخت منع کیا۔ انسانوں، کسی انسان کا نام، کسی انسان کا عیب مت لگاؤ، نام بگاڑ کے مت لو۔ قرآن نے کہا کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹوہ میں مت پڑھو، ٹوہ میں ای کا کرت او کا کرت، کسی کی ٹوہ میں مت پڑھو، کسی کے اندر عیب ہو تو اس کو اچھالو مت۔ قرآن کتنی پاکیزہ تعلیم دیتا ہے، محبت ہی محبت ہے۔ انسان کو سنوارنا ہے، انسان کو سنبھالنا ہے، گرتے ہوئے انسان کو اٹھانا ہے۔ اے کاش اللہ کی اس قانون پر عمل کرنے کا ہمیں حوصلہ مل جائے۔ میں کہتا ہوں انسان وہ ہے، آخری بات کہتا ہوں، انسان وہ ہے اگر ہمیں کوئی تھپڑ مار کے مڑا اور وہیں گر رہا ہے ہم اسے اٹھا دیں، قسم اللہ کی میں ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی لیتا ہوں، وہ شرمندہ ہوگا، اس کے دل میں ہماری محبت آئے گی۔ ہم انسانیت کا کام کر کو تو دیکھیں، یہ کون سا کمال ہے؟ کسی نے ہمیں مار دیا، کسی نے گالی دیا تو ہم ڈبل گالی دیں،
کسی نے اگر ہمیں ٹھوکر لگا دیا تو اس کو ہم لات مار دے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ اگر ہمارا دشمن بھی اگر گر رہا ہے تو ہم اسے اٹھا کر کے دل میں سکون پائیں، یہ اسلام کی بہترین تعلیم ہے۔ اللہ ہمیں اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے اندر ایک جذبہ ہو کہ ہم گالی دینے والے کو دعا دیں گے۔ خدا کی قسم ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، جنہوں نے پتھر مارا تھا، خون بہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حکم ہوا جبرائیل آئے بدلہ لے لیا جائے، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں رحمت بنا کر آیا ہوں، رحمت سب کے لیے میں مہربانی کرنے والا آیا ہوں، خیر اچھائی سوچنے والا آیا ہوں، برائی سوچنے والا نہیں۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول فلاں قبیلے والے آپ کو بہت ستاتے ہیں، آپ لعنت کر دیجئے، ان پر بددعا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں بددعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں سینے سے لگانے کے لیے آیا ہوں۔ سینے سے لگایا، ارے یہاں تک کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، آنکھ ناک کان کاٹ دیا تھا، اللہ کے رسول کے در پہ آیا، اللہ کے رسول نے اسے قبول کر لیا۔ جنہوں نے گلے میں پھندا ڈال کے کھینچ دیا، ارے خلاصہ یہ ہے کہ پھول برسائے، کاٹے کے جواب میں پھول برسایا، گالی کے جواب میں دعا دیا۔ انسانیت کا کام یہی ہے۔ اور دنیا میں بہت بڑے جتنے بھی سن لیں، جتنے بھی مذہبی انسان گزرے ہیں، چاہے کسی مذہب کے ماننے والے ہوں، انہوں نے انسانیت کا درس دیا ہے، انہوں نے انسانیت کا درس دیا ہے، اور ہر جگہ انسان کو انسان بنا کے کھڑا کیا، اونچ نیچ کو ختم کیا، ظلم و ستم کو ختم کیا، خون بہانے کو ختم کیا، پیار و محبت کو عام کیا۔ آج کے وقت میں ایک حوصلہ انسانوں کو ہونا چاہیے۔ دنیا لاکھ کہہ رہی ہو ہم پھول کی خوشبو دیں گے، کانٹا آئے گا جواب میں پھول دیں گے، گالی آئے گی جواب میں دعا دیں گے۔ کئی دن کی زندگی ہے، کوئی بتا دے کہ کوئی سوچتا ہے کہ میں 100 سال سے زیادہ جیوں گا؟ ارے سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہیں۔ دل میں حوصلہ رکھیں اللہ کے قانون کو عمل میں لانے کا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے انسانیت کو عام کریں گے، اور امن و امان کو عام کریں گے، پیار و محبت کو عام کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امن و امان اور محبت و پیار کو ہم عام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قانون پر، انسانیت والے قانون پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے طریقے سے چلنے سے اللہ حفاظت فرمائے، برے طریقوں سے اللہ حفاظت فرمائے، گندے طریقوں سے اللہ حفاظت فرمائے، وہ طریقے سے اللہ حفاظت فرمائے جن سے انسانیت کا دل دکھے۔ ہمیں ہر ایسے طریقے سے، ہر ایسے عمل سے ہمیں بچنا ہے جس سے انسان کا دل دکھے۔ وہی قرآن بچوں نے اپنے سینے میں لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، ان کے صدقے میں ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔